अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नाज़रीन। आज मंगल की सुबह, आप सबको सुबह खैर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बहुत कुछ हुआ है जो बताएंगे इसी व्लॉग में। इसराइल और हमास के दरमियान फिर से झड़पें शुरू हो चुकी हैं। इसराइली गाड़ी तबाह हो चुकी है, कई हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि साथ साथ सीरिया में भी एक बार फिर इसराइल के खिलाफ एक नई मुहिम शुरू हो चुकी है। इसराइल ने इंकिशाफात किए हैं। साथ साथ ये भी बताएंगे कि शहीद सैयद हसन नसरुल्लाह की तदफीन कब हो रही है, और हमास के तर्जुमान डॉक्टर खालिद कदूमी जो मेरे ऑफिस तशरीफ लाए थे, उन्होंने कुछ इंकिशाफात किए हैं। वो इंकिशाफात भी आपके सामने रखेंगे, आपने पूरे गौर से सुनने हैं उस वीडियो को, क्योंकि मैं इन खबरों के बाद कोशिश करूंगा कि डायरेक्ट में उनकी जो बातें हैं वो हम आपके सामने रखें। सबसे पहले बात करेंगे जेनियन के सीलात अल हारसिया ब्रिगेड ने, जो कि अलकुद्स ब्रिगेड के तहत काम करती है, इसराइली अफवाज के साथ मुख्तलिफ महाजों पर शदीद लड़ाई का ऐलान किया है। इस दौरान मज़ाहमती जंगजुओं ने इसराइली फौजी दस्तों और फौजी गाड़ियों पर गोलियां बरसाना शुरू की, जिसके नतीजे में कई जो है वो पीछे की तरफ भी हटे और मज़ाहमती जंगजुओं ने एक सिजल खुदकुश धमाका खेज डिवाइस भी फौजी गाड़ी पर नस्ब किया, जो कि इसराइली फोर्स की मदद के लिए जा रही थी, और उसे भी निशाना बनाया। जिनके अंदर अमला शामिल था, उनकी हलाकत हो चुकी है। इसके अलावा उन्होंने सिजल और KJ-37 बारूदी सुरंगें भी रास्तों पर नस्ब की, जो इसराइली गाड़ियों के शहर में दाखिल होने के लिए जो है उनको उसकी वजह भी धमाका हुआ। अल-अक़्सा शुहदा ब्रिगेड ने भी इसराइली फौजियों के खिलाफ नाबल्स के इलाके में उनके हमले के दौरान भारी गोला बारूद का इस्तेमाल किया है, जिसमें दोनों तरफ जो है जख्मियों के हवाले से बात की जाए। इसके अलावा ब्रिगेड ने यह भी ऐलान किया है कि उनके जंगजुओं ने इतवार को फिरा कैंप में इसराइली फौज के एक यूनिट को घात लगाया और एक भारी धमाका किया, जिसके दौरान इसराइली यूनिट पर गोलियों की शदीद बारिश की गई। ये तमाम वाक़यात इस वक्त हो रहे हैं जब इसराइल और अफवाज की जानिब से मगरबी किनारे के मुख्तलिफ शहरों और कैंपों पर हमले और छापे जारी हैं, जिनमें नाबल्स के मगरबी इलाके का डेयर शरीफ चेक पॉइंट से हमला, नाबल्स के मगरब में अल वाक़े कैंप के इलाके और रामुल्ला के शुमाल मशरक में कुफर मलिक गांव भी शामिल है। तो आप अंदाज़ा लगा लें, मैंने आपको बताया था कि कल रात को मैंने आपको बताया था कि जेनियन के कुछ इलाकों पर हमला इसराइल ने किया। उसके जवाब में ये हमले हुए और भारी भरकम जो है नुकसान एक दूसरे को उन्होंने पहुंचाया। और आप देखें कि एक तरह सीज फायर की बात हो रही है, लेकिन अब एक दूसरे पर हमले भी शुरू हो चुके हैं। इसराइल ने जजीरा नुमा सेना में मिस्री फौज की सरगर्मियों पर इंटेलिजेंस जमा करना शुरू कर दी है। इसराइली चैनल 14 के मिलिट्री अफेयर के रिपोर्टर बलील रोजन ने इतवार को इस बात की तस्दीक की कि रोजन के मुताबिक इसराइली सिक्योरिटी और फौजी इदारों ने हालिया दिनों में ऐसी शहादतें जमा की जिससे जाहिर होता है कि मिस्री फौज सीना के इलाके में अपने आप को दोबारा पोजीशन दे रही है, जो कि कैंप डेविड मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। याद रहे कि कैंप डेविड मुआहदा जो 1969 में दस्तखत हुए थे, जजीरुनुमा सीना को 3 जोन्स में तकसीम करने की शरात रखी गई थी। जोन ए और जोन बी में फौजियों के मखसूस तादाद की इजाज़त थी, और जोन सी जो गैर फौजी इलाकों में शनाख्त किया गया था, और वहाँ सिर्फ हल्के पुल्के हथियार लेस फोर्सेस मौजूद थी। बाद में इस जोन में मिस्री फौजी फोर्सेस की मौजूदगी की इजाज़त दी गई। ये रोजन ने बताया है कि मिस्री फौज इस इलाके में अपने तरबियती मशकों की मुख्तसर दस्तावेजी वीडियो शाये की है, जिसमें फौजी सुरंगों से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तजज़ियाकार का कहना है कि यह मामला पेंटागन के सिक्योरिटी कौम तक पहुंच चुका है, जिन्होंने मिस्री फौज को इस पेशरफ्त की वजाहत तलब करने का एक अलग मामला उठाया। मैंने सीरिया की बात की माज़रत चाहता हूँ, सीरिया के साथ ज़्यादा हम जुड़े हैं, लेकिन मिस्र के मामले पर भी अब कुछ चीज़ें आ रही हैं और कहा यह जा रहा है, कुछ तो अखबार ये कह रहे हैं कि भाई साहब हो सकता है कि ये कोई इसराइल मुखालिफ सरगर्मी हो, इसराइली इंटेलिजेंस ये कह रहे हैं। तो देखना ये कि क्या वाकई ये इसराइल मिस्र में ऐसी फोर्सेस, वैसे तो लोग हैं इसमें कोई शक नहीं, चाहे वो जॉर्डन की बात करें, मिस्र की बात करें, वो लोग तो अटके हों। हिजबुल्लाह के शहीद सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफीउद्दीन की नमाज जनाजा और तदफीन का ऐलान हो गया। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लेबनानी मज़हमती तंजीम हिजबुल्लाह ने अपने 2 शहीद रहनुमाओं सैयद हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफीउद्दीन के जनाजे और तदफीन की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक शहीद सरबराह हसन नसरुल्लाह और हाशिम सफीउद्दीन की तदफीन 23 फरवरी में लेबनान में होगी, और सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने वीडियो बयान में ऐलान किया कि
کہ سید حسن نصر اللہ اور ہاشم سیفی الدین کی نماز جنازہ بڑے اجتماع میں ادا کی جائے گی۔ اب آپ سوچیں گے کہ اتنی دیر کیوں کی گئی، کیوں اتنا لیٹ ہو گیا سب کچھ؟ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس کی وجوہات یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ بڑے شان و شوکت سے یہ جنازہ جو ہے دونوں کا ہو، اور اس میں مجھے بھی دعوت ہے، کوشش میری ہو کہ میں بھی شرکت کروں۔ اس کے بعد آپ نے کہیں نہیں جانا ہے۔ اس وقت حماس کے ترجمان جو اسماعیل ہانیہ جی کے کمپاؤنڈ میں تھے، جب ان کو شہید کیا گیا تو وہ لکیلی وہ بچ گئے تھے۔ انہوں نے کچھ انکشافات کیے، کچھ سوالوں کے جواب بھی دیے ہیں، وہ ذرا سن لیجئے گا۔ دیکھیں، عوام کے ارادوں کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے۔ عوام جو چاہتے ہیں ہمیں اس کو سلوٹ کرنا چاہیے، اس کو رسپیکٹ کرنا چاہیے۔ تو شام کے عوام کے خوش ہے کہ جی انہوں نے اقتدار کو ہاتھ میں لے کر آیا تھا اور ڈیسائیڈ کیا کہ جی بھائی اٹس نو مور اینی تھنگ ایلس، تو ہم اس کی خوشی میں ہم خوشی منا رہے ہیں۔ لیکن ہمارا رائٹس بھی بنتا ہے، یہ سوال جو آپ نے ریز کیا ہم بھی ریز کریں کہ جی نیکسٹ سٹیپ کیا ہے۔ ہم جلدی میں نہیں ہیں، آپ اپنا ملک بنائیں، اپنا سب کچھ بنائیں، مگر اسرائیل سب کا دشمن ہے، کسی کا دوست نہیں بنتا ہے۔ یہ امریکہ ہے کہ جو ابھی اچھا چہرہ دکھا رہے ہیں، ابھی بھی کسی احرار شام کو بلیک لسٹ سے نہیں نکالا، ٹیررسٹ لسٹ سے نہیں نکالا۔ they deal with the situation, they don't solve the situation۔ وہ ابھی کہاں ہے کہ وہاں کی کرنسی کا کیا حالات ہے، وہاں کا اکانومی کا کیا حالات ہے، تو یہ ابھی پابندی بھی نہیں اٹھی ہے۔ اس لیے دشمن وہی ہے۔ یہ میرے میسج ہے پورے ریجن کے لیے کہ اسرائیل کبھی دوست نہیں بن سکتا ہے۔ ہم 1978 سے جو کیمپ ڈیوڈ سے مار کھایا ہے، آج تک سب کو پتا ہونا چاہیے اسرائیل کے ساتھ دوستی ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسرائیل کا فائدہ ہوگا۔ ابھی 1100 اسکوائر کلومیٹر گولان ہائٹس کے اوپر 400 اسکوائر کلومیٹرز اور لے لیے تو what will happen؟ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر مجھے 100% یقین ہے کہ سیرین عوام ہے ہمارا ساتھ ہے۔ سیرین عوام سے کیسے فلسطین کے ساتھ نہیں ہے؟ ہو نہیں سکتا۔ تو پہلے بھی تھے، ریولیوشن کے دوران بھی تھے اور اب بھی ہے۔ اور سیرین کب سب کے سب ارسپیکٹو کہ جی وہ اسلامسٹ ہے، نیشنلسٹ ہے، جو مرضی ہے، یہ سب کے سب فلسطین کے ساتھ۔ ہم ان کو یہ مشورہ دے رہے کہ اللہ نہ کرے سول وار ہو جائے، یونٹی کی طرف چلے جائے، مضبوطی کی طرف چلے جائے، اور وہ بھی جلد سے جلد، تاکہ وہ فلسطین کے بارے میں سوچے۔ لیکن یہ سمجھنا کہ جی اسرائیل دوست کسی کا بن سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات ہے اسلحہ کو فراہم کرنا۔ اب ہم نے جب طوفان کو شروع کیا، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ جی بھائی کوئی ہمیں ساتھ دے۔ الحمدللہ ہمیں امید ہے امت سے، اور امید صرف نہیں ہے کہ یہ فرض ہے پورے فریڈم فائٹرز دنیا میں، صرف امت کے نہیں ہے، وہ یہ انسانیت کے اوپر ایک فرض ہے کہ جی یہ لوگ جو ایک اکیلا یعنی اونلی کولونیل پاور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اسرائیل ہے، تو وائی شوڈ دا ورلڈ ٹولریٹ دیٹ؟ اس کو کیوں ٹولریٹ کریں؟ اس کو ختم کریں۔ ہمیں امید ہے اور فرض ہے بلکہ انسانیت کا، فلسطینیوں کو ساتھ دینا، ہتھیار دے، ڈپلومیسی کے ساتھ، آفیشیلی ونیتھ دا ٹیبل کی بات نہیں کر رہا۔ اب آپ باتیں کر رہے ہیں کہ نارملائزیشن کا ہے، کسی کے ساتھ نام لینا نہیں چاہیے مجھے۔ یہ جو بھی نارملائزیشن کی طرف سے سوچ رہا ہے، ہم اس کو یہ کہیں گے کہ یہ نہ فلسطین کے فیور میں ہے، نہ آپ کے عوام کے فیور میں ہے۔ اب کوئی سوچ رہے کہ جی بھائی میرے عوام کے لیے یہ فائدہ مند ہے کہ جی میں اسی لیے اسرائیل سے تعلقات قائم کرنا، تو اگر ایسا ہوتا تو مصریوں سے پوچھے، آپ اسرائیلی امبیسڈر مصر سے پوچھے کہ آیا ہے نارملائزیشن سے کوئی فائدہ حاصل کیا؟ وہ کہہ رہی تھی نارملائزیشن کون سا ہے؟ نارملائزیشن کی وجہ سے مجھے فریلی بازار میں جانا چاہیے، میں آئی کینٹ گو فریلی ٹو دا مصری بازار، کیونکہ لوگ ہے نا مجھے ماریں گے، عوام مجھے نہیں ایکسیپٹ کریں گے، ہے نا۔ یعنی سفارت ہونے کے باوجود، زور زبردستی کے باوجود ایجپشن عوام، بلکہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہیں ایجپشن ایلیٹس، ایجپشن آفیشلز they cannot tolerate the Israelis over there۔ بس ایک تاریخی نقطہ نظر سے یہ واقعہ ہوا ہے، لیکن یہ کوئی کسی کہاں ہے کہ we are finding کہ جی لوگ قبرستان میں سو رہے ہیں ادھر۔ جوردن سے پوچھے کیا پاورٹی ریٹ کتنا ہے کہ جی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کرنے سے کیا ٹیکنالوجی حاصل کی ہے، کیا ایریگیشن، پانی کا مسئلہ ہے جوردن میں، وہ ہمارا خون چوس رہے تھے اسرائیلیوں نے، یہ ہے نا کہ وہ کہاں سے پانی بھی نہیں دیا، کچھ بھی نہیں۔ ابھی بھی میجر ایشوز جوردن میں ہے پانی کا ہے، اور وہ بھی اسرائیلیوں کی وجہ سے۔ سو اسرائیل از این ایول، اور وہ اس کے ساتھ تعلقات قائم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔
اسی لیے کہ ہمارا مشورہ ہے, ہم تو کسی کو ڈکٹیٹ نہیں کرتے کہ جی بھائی آپ کے ساتھ کیا کرنا. کسی نے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنا, ہی ول بی گوئنگ ٹو دا ڈسٹ بن آف ہسٹری. اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ میری وعدہ ہے اللہ کی طرف سے, جو بھی فلسطین کو ساتھ دیتے ہیں, جو مرضی اس کا دین ہے, اس کے مذہب ہے, اس کی جو ریس ہے, اس کا اللہ تعالیٰ ان کو عزت دیا ہے اس دنیا میں آخرت سے پہلے. اور جو فلسطین کے خلاف سازش کی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلت دے دیا ہے اس دنیا میں آخرت سے پہلے. یہ نقصان نہیں ہے, یہ قربانی ہے. اور یہ آپ ہسٹری سے پوچھے کہ کسی نے آزادی حاصل کیا قربانی کے بغیر؟ مسلمانوں کو چھوڑ دیں, آپ لاطن امریکہ جائیں, یہ بدماش جو فرینچ بیٹھے ہوا ہے, فیوڈلزم سے نجات کیسے حاصل کیا؟ بیڈ روم میں بیٹھ کے, یا انہوں نے نیگوشیشن کر کے. فرینچ ریولیوشن واز بلڈی. ٹھیک ہے, انڈین سب کانٹیننٹ میں کیسے آزادی حاصل کی ہے؟ لاہور والے سے پوچھے انہوں نے کیسے آزادی حاصل کی ہے. مطلب یہ آپ کو نظر نہیں آتی, تو کیوں فلسطین ان سے ہاں کاش ہمیں کہ یہ ہمارا خون کے نہ ہو. آپ 75 ایئرس اسرائیلی کرائمس, ہولوکوسٹ, ہمارا کچھ گاؤں جھڑ سے اکھاڑا, کچھ نہیں. 1948 میں 600 Palestinian village, اب تو it's no more in the map. یار یہ کہنا کیسے, and how can I say this thing? یہ مطلب یہ دنیا کیسے اس چیز کو آسانی سے گزار دیتے. 600 village, اس کو تنور میں ڈالا, وہ کسی نے کچھ کہا ہی نہیں. اب ہم نے 7 اکتوبر میں اسرائیل کو سرپرائز دیا ہے, اس کو غافل کیا ہے اور اس کو شوق دے دیا ہے, تو ہم غلط میں we are in defense state. اسی لیے کہ یہ قربانی ہے. نمبر 1 اچیومنٹس میں نے عرض کیا, بڑے بڑے اچیومنٹس ہیں. Why I divided into passive achievements and proactive achievements. passive 1 کہ جی ہم فدائی فائٹرز ہیں, جتنا بھی اناؤنسڈ گولز دشمن کا اس کو ناکام ثابت کیے. حماس اپنی جگہ پہ ہے. آپ فرما رہے تھے کہ قائدین کا شہادت ہوئے تھے. ہمارا کلچر میں شہادت نیا زندگی ہے. ان شہداء کی روح ابھی ہمارا ساتھ جشن بنا رہی ہے کہ جی میں نے اپنا ارث کو, ہیریٹیج کو, اپنے مجاہدین کو, اپنے شاگردوں کو دیا اور انہیں آزادی کی ہے. یہ جو آپ کارروائی دیکھ رہے ہیں, پتہ چلا کہ ان راہبروں کے گزرنے کے بعد ہی ہوا. تو یا اگر یہ راہبر موجود تھے تو کیا ہم نے اسرائیل کو کرنا تھا؟ اس لیے کہ نہیں. ابھی مجاہدین آپ نے ان گڈ یونیفارم, ان گڈ شیپ, دے آر کوہیرنٹ اور اپنی جگہ پہ ہے. ہمارا مجاہد یحییٰ سنوار تونل میں نہیں تھا, میدان جنگ میں شہید ہوئے تھے, لوگوں کے درمیان میں شہید ہوئے تھے. اپنے خاندان کو فرنٹ لائن میں رکھا ہے. محمد الضیف ان کی فیملی کو ان کو بھگتنا پڑا ہے کہ چونکہ مجاہد کے خاندان ہے, اس کو آپ عوام الناس سے کم ان کے اسٹیٹس بھی لائف کے سٹائل میں ہے. ایک حماس ابھی تک برقرار ہے, تحریک مزاحمت برقرار ہے, اور عوام اپنی جگہ سے برقرار ہے. وہ عوام وہاں جا کر ملبہ سے کمرے بنا رہے ہیں. یہ عوام جو ہے نا, وہ ابھی بھی اگر الیکشن بھی کرے انہوں نے حماس کو ووٹ دینا. یہ اسرائیل بتا رہے ہیں, میں نہیں بتا رہا. ایک دوسرا ہے کہ جی دوسرا ہدف انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ آپ نے سو کول دیا رغمالیوں کو واپس لانا ہے. یہ قیدیوں کا ایک قیدی بھی واپس نہیں جا سکے جب تک القسام نے اناؤنس نہیں کیا, یا جب تک فلسطینی مزاحمت نے کہ یہ اناؤنس نہیں کیا. ادروائز نو وے. تھرڈ, اسرائیلی آرمی غزہ میں نہیں رہا, واپس نکل چکا ہے. فورتھ, بارڈرز کھل چکا ہے. امدادی سامان جو ہم نے کہا تھا کہ اندر جا چکا ہے. 900 کی قریب ٹرکس ڈیلی اب جا رہے ہیں. انشاءاللہ we reach up to 2500 زبردستی سے, ہمارے شرط کی وجہ سے. ساتھ ایکٹیو قسم کا اچیومنٹس ہے. نیریٹو چینج کرنا میں, nobody is tolerating Israel now. They are in isolation. ڈاکٹر صاحب اگر ہم دیکھیں جو نادر بھائی نے سوال کیا, اس وقت ہم دیکھیں شام میں جو رجیم چینج ہوئی ہے, اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تقریباً کئی جگہوں پر اسرائیل اس وقت قبضہ بھی کر چکا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو بارود اسلحہ وغیرہ فراہم کیا جاتا تھا, ہم نے اسرائیل کیا تھا, ہم نے اس کو بلاک کر دیا یہاں پہ چینج کرنے کے بعد. دوسری جانب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی عرب جو ہے 2025 میں قریب اسرائیل کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. کیا دیگر مسلم ممالک پہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اثرات ہوں گے, دباؤ بڑھے گا, اور ریزسٹنس جو اس وقت شام کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ریزسٹنس اسی طرح جاری ہوگی اگر دوبارہ اس قسم کی